अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। ज़ाहिर है अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद को लेकर लग ये रहा है कि तनाव और खिंचाव में जो है अब शिद्दत आती चली जा रही है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि 21 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास तलब किया जाएगा, 28 मार्च को तहरीक अदम एतमाद ली जाएगी और 27 मार्च को 10 लाख अफराद जो हैं वो डी चौक में जमा होंगे और अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज कोर कमेटी के इजलास में ये हदायत जो है ये जारी की है। मामलात जो हैं वो ज़ाहिर है कि अभी भी मुशावरत का अमल जो है वो जारी है। अपोजिशन जो है वह हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के साथ जो है वो राब्ते करने में मसरूफ़ है। इसी तरह हुकूमत जो है वो अपने रवाबित में मसरूफ़ है, लेकिन सियासी फ़िज़ा बहुत मकदर हो चुकी है। इसके बाद ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो भी उसी दिन उसी जगह के ऊपर अवामी ताकत के मुजाहरे की बात कर रही है। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ने भी अपने कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने के लिए अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी इस चीज़ का इंदिया दे रही है। तो क्या ये मामलात जो हैं ये तसादुम की तरफ जा रहे हैं? आज स्पीकर जो हैं उन्होंने भी एक मुशावरती अमल किया है और ज़ाहिर है कि इस वक्त ये बात कही जा रही है कि इस तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के हवाले से हर रास्ता जो है उस पर गुफ्तगू की जा रही है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो और कोई भी हरबा हो, लेकिन अगर उसमें कोई गुंजाइश निकलती है तो उसे आजमाने से गुरेज नहीं किया जाएगा। अपोजिशन जो है वो इस हवाले से क्यों कर उन अरकान की जो है हिफाजत को यकीनी बनाएगी जिन्होंने वोट करने के लिए आना है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात कह रही है कि ये जो 10 लाख का मजमा होगा वोट करने के लिए भी इनके दरमियान से गुज़र के आना है और करके भी इनके दरमियान से गुज़र के जाना है। ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है और ज़ाहिर है कि ये इस अमर की निशानदही कर रही है कि मामलात जो हैं वो किस जगह पर जा रहे हैं और उसका नतीजा जो है वो क्या निकल सकता है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अशतर उस्साफ साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल रहे। कमर ज़मान कायरा साहब, बाकी तो बाद में, लेकिन आज की ये जो डेवलपमेंट है जिसमें 27 मार्च को जलसे की कॉल दी गई है, अपोजिशन इत्तेहाद भी इसी तरह की निशानदही कर रहा है, आप क्या देख रहे हैं? सूरत हाल जो है वो तसादुम की तरफ जा रही है? हाँ, बहुत शुक्रिया नदीम साहब। जब से अदम एतमाद की तहरीक का आगाज हुआ और तहरीक पेश की गई, खास तौर पे पेश करने के बाद से लेके आज तक वजीर आजम साहब की गुफ्तगू, वज़रा की गुफ्तगू जितनी आप देखेंगे उसमें दो बड़े नुमाया पहलू हैं। एक कि वो हारे हुए हैं, शिकस्त खोरदा है और के गाली गलोच पे हैं, तानो तशनी पे हैं और हर हाल में रोकेंगे। स्पीकर साहब वोट नहीं करने देंगे, उनके वोट रिजेक्ट हो जाएंगे। हम अपने कारकुन, इंटर मिनिस्टर कह रहे हैं इनके कारकुन बाहर खड़े होंगे, इनमें से गुजर के जाना होगा फला। और वजीर आजम साहब फरमा रहे हैं कि मैं 10 लाख का मजमा इकट्ठा करूंगा, जलसा करूंगा फला। उन्होंने जो जबान इस्तेमाल की है वो तो खैर सल्ला माशाल्लाह बहुत कमाल की है, लेकिन अर्ज ये है कि ये जबान और ये लहजे किस बात के गमाज हैं कि हुकूमत हारी हुई है, हुकूमत शिकस्त खोरदा है। और अगर उनका ये ख्याल है कि किसी भी बहाने, किसी भी तरीके से धमकी दे के ऐसी सूरत हाल क्रिएट की जाए कि तनाव हो जाएगा, तसादम हो जाएगा, इस परसेप्शन से ये फाशिज्म का एक खास स्टाइल है कि आप अनार्की क्रिएट कर दें, आप सब लोगों में पैनिक क्रिएट कर दें, आप मीडिया में एक परसेप्शन खड़ी कर दें, अपोजिशन को दुश्मन साबित कर दें, मीडिया का गला घोंट दें। ये तरीकाकार है उनके, लेकिन इसमें उनको मायूसी होगी। मुझे आपसे ये गुजारिश करनी है और आपके तवसत से सारे मीडिया से गुजारिश करनी है कि हजूर इस सूरत हाल को गजरा गौर से देखिए। अगर तो अपोजिशन की तरफ से तसादम का कोई शायबा है
وہی ہماری ذمہ داری ہے کہ جناب آپ نے فلاں جگہ فلاں جماعت کے فلاں کارکن نے ایسی حرکت کی ہے جس سے تصادم کا خدشہ ہے. ہم نے اپنا ایک آئینی حق استعمال کیا. نہیں قاہرہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ یقیناً آپ نے اپنا آئینی حق استعمال کیا ہے. قاہرہ صاحب ایک سیکنڈ، یہ جو آپ نے بات کی، میری بات ختم ہونے دیں. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم نے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک مارچ کیا، کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، کوئی زبان غلط استعمال نہیں کی، ایک لیگل رائٹ، ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ایکسرسائز کیا ہے ساری اپوزیشن نے مل کے. اس کے جواب میں جو کچھ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں اور جلسہ کروں گا اور لوگ نہیں جانے دیں گے، یہ تصادم، یہ فرمائیے کہ یہ تصادم کون پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور اگر اپوزیشن کی جماعتیں اس کے جواب میں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اگر طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ طاقت کے ذریعے لوگوں کو خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی اپنے کارکنوں کو کال کرنا پڑے گا. ہم اس آپ کے اس دھمکی میں، اس دھونس میں، اس بدماشی میں نہیں آئیں گے. تو اس میں اپوزیشن کا کیا قصور؟ ٹھیک ہے. اب اشتر وصاف صاحب ایک اور چیز پہلے میں وہ آپ سے پوچھ لوں، آج یہ بات بڑی ڈسکس ہوتی رہی ہے کہ جو سینٹ کے چیئرمین کی رولنگ آئی تھی چیئرمین سینٹ کے حوالے سے، اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ سینٹ کے قواعد 12 کے ذیلی قواعد 1 اور 2 کے تحت سینٹ کا اجلاس چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کے لیے قرارداد پیش کرنے کی اجازت طلب کرنے کی تحریک پیش کرنے کے لیے طلب نہیں کیا جا سکتا. اب اس چیز سینٹ کے چیئرمین سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں بھی یہ مشورہ دیا جا رہا ہے اس طرح کا جو راستہ ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے آئینی اور قانونی طور پہ؟ نہیں جی، بالکل نہیں، ایسی بات نہیں ہے. سینٹ کا جو چیئرمین کا یا اسپیکر کے ہٹانے کا جو سارا سلسلہ ہے، اور جو پریزائڈنگ آفیسر وہاں پہ بیٹھتے ہیں، ان کی جو رولنگز ہوتی ہیں وہ ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں ہے، اور وہاں پہ لیو آف دا ہاؤس جو ہے اس کو لینا ہوتا ہے فار دیٹ پرپز. اس میں بھی لیو آف دا ہاؤس ہے، بٹ لیو آف دا ہاؤس جو ہے وہ انٹرسٹنگلی وہاں پہ جو ٹوٹل نمبر آف دی پیپل ان دا ہاؤس کی بات ہے، یہاں پہ پریزنٹ اینڈ ووٹنگ کی ہے. سو وہ بالکل بھی اس کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں. جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو باتیں کی جا رہی ہیں اسپیکر کی رولنگ کی، وہ بالکل ہی غلط ہے. نہ اسپیکر، نہ ڈپٹی اسپیکر، نہ کوئی اور ان کی جگہ اگر کوئی پریزائڈنگ آفیسر ہو وہ رولنگ اس پہ دے سکتے ہیں. رولنگ وہاں ہوتی ہے جب وہ ریٹرننگ آفیسر یا کوئی کویسچنز ان کے سامنے کیے جائیں. یہاں پہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اسپیکر یہاں پہ نہ تو ریٹرننگ آفیسر ہے، نہ وہ کاؤنٹنگ کرتا ہے. اس کا میں آپ کو بتا دوں بڑا چھوٹی سی الفاظ میں، تھوڑے سے الفاظ میں. ہوتا یہ ہے لیو آف دا ہاؤس کے بعد یہ سارا سلسلہ جب بنے گا، اور وہاں پہ سارے دونوں سائڈوں سے، ٹریجری بینچ سے بھی اور اپوزیشن سے بھی، جو محرک ہیں اس کے نو کانفیڈنس کے، وہ سب اکٹھے ہوں گے، اور اسپیکر جو ہے وہ کہیں گے کہ جی اب جو اس کے حق میں ہیں وہ رائٹ پہ چلے جائیں یا لیفٹ پہ چلے جائیں. نارملی وہ رائٹ پہ ہوتا ہے. جب وہ لابیز میں سے چلے جائیں گے تو وہاں پہ ٹیلرز بیٹھے، ٹیلرز جو ہیں ان کا نام پکاریں گے اور اس کے ٹک کریں گے، اور وہ پھر کمپیوٹیشن شیٹ بنے گی. تو اسپیکر تو اس کی کاؤنٹنگ میں بھی نہیں آتے، وہ تو ٹیلرز نے کرنی ہے، اور ایک نہیں، دو نہیں، کئی ٹیلرز. اور وہ کمپیوٹیشن. ٹھیک، میں اشتر وصاف صاحب آتا ہوں. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا، اس میں قاہرہ صاحب یہ فرمائیے گا، ظاہر ہے سچویشن لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی جماعتیں ہیں، کوئی جو ہے وہ نون لیگ کی ضمانت مانگ رہا ہے، کوئی زرداری صاحب کی ضمانت مانگ رہا ہے،
کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ان کو اپنی طرف راغب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا یہ کہ معاملات جو ہیں وہ طے ہو چکے ہیں، حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ آگے بڑھا جا رہا ہے؟ دیکھیے ندیم صاحب، گزارش یہ ہے، پہلے تو ایک سمجھیے کہ حکومت کے اتحادی حکومت کے ساتھ ہیں کہ نہیں. جواب ہے نہیں. اس لیے کہ حکومت ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ راضی نہیں ہو رہے اور ان کے تحفظات موجود ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی راہ لیں گے، اور اگر کوئی پیپلز پارٹی سے گارنٹی مانگ رہا ہے یا کوئی مسلم لیگ سے گارنٹی مانگ رہا ہے یا کوئی جے یو آئی سے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ معاملہ کرنے کو تیار ہیں. ہاں، جو معاملات ان کے ہیں، جو پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹس کی باتیں ہیں، کچھ عدم اعتماد سے پہلے ہو سکتی ہیں یا بعد میں ہوں گی، اس کے لیے کون گارنٹی کرے گا؟ اگر کسی کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے یا مجھ سے اس کو گلے شکوے ہیں، وہ کسی دوسری جماعت سے گارنٹی مانگ لے گا. لیکن ایک بات تو سرٹنلی ہے نا کہ وہ ان ٹچ، ان ڈائلاگ اور ان ایگریمنٹ ود اپوزیشن ہے، حکومت کے ساتھ نہیں. اب اس میں قاہرہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر یہ خلاف ہیں اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ آ جاتے ہیں، تو پھر تو کیا آپ کو لگتا ہے تحریک عدم اعتماد کی عمل کی بھی ضرورت ہے؟ جی، اگر تو اپوزیشن کے اپنے گورنمنٹ کے اتحادی جو سارے ہیں یہ اناؤنس کر جاتے ہیں، تو اس کے بعد تو پھر اپوزیشن کے پاس کئی ساری چوائسز آ جاتی ہیں. پھر تو اپوزیشن اپنی تحریک وڈرا کر کے وزیر اعظم کو یہ بھی دعویٰ کر سکتی ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں کیونکہ آپ میجورٹی لوز کر بیٹھے ہیں، یہ آپ کے اپوزیشن کے آپ کے اتحادی جو تھے آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو اس سے تو بساط کئی طرح پلٹی جا سکتی ہے، جو کہ پاسبلٹی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ 28 مارچ تک جائے گا؟ ندیم صاحب، یہ بھی تو ایک ہارے ہوئے گروہ کی علامت ہے نا. 28 تک جا سکتا ہے، نہیں جا سکتا ہے، اس پہ زیادہ بہتر روشنی جو ہے وہ اشتر اوصاف صاحب ڈال سکتے ہیں. وہ قانون دان ہے، قانون کی شکل میں، قانون کی نظر میں کیا ہے وہ بیان کریں گے. میں تو اس کی سیاسی گزارش کر سکتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے نمبر پورے ہیں اور ہمارے ساتھی ساتھ ہیں، تو بڑا سمپل کلیہ ہے. وہ کل اجلاس بلائیں، ان کے اوپر تو بار ہے ہی نہیں نا، اپوزیشن کے اوپر بار ہے. اسپیکر صاحب کل اجلاس بلائیں کہ جی پرسوں ووٹنگ ہونی ہے یا اس سے 4 دن بعد ہونی ہے. تو ان کو جو اتنا لیٹ کر رہے ہیں، یہ تو خود ہارے ہوئوں کی علامت ہے. اور پھر 10 لاکھ لوگ لے آئیں گے باہر سے اور لوگ آ جائیں گے، لوگ کسی کو اندر نہیں جانے دیں گے، کسی کو باہر نہیں آنے دیں گے. اسپیکر کیا کر دیں گے؟ آپ نے جتنے سوال ابھی تک کیے ہیں، یہ سوال جو حکومت کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں یا ان کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، یہ ساری کس بات کی علامت ہے؟ وہ شکست خوردہ ہے. اب اشتر اوصاف صاحب، آپ کو کیا دکھتا ہے کہ یہ 28 مارچ تک معاملہ جائے گا؟ کیونکہ ڈیٹس تو وہ دے رہے ہیں کہ 21، چونکہ 22-23 وہ او آئی سی کی کانفرنس اور پھر 23 مارچ کو پریڈ بھی، اور ظاہر ہے کہ وہاں اس سے پہلے ایک سچویشن پیدا ہو جاتی ہے اگر حالات خرابی کی طرف نہ چلے جائیں. تو آپ کو دکھتا ہے کہ یہ 28 مارچ تک ہی معاملہ رگیدا جائے گا آئین اور قانون کے تحت بھی؟ دیکھیے، یہ معاملہ جو ہے بہت سہل طریقے سے حل ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ ایک تو بات ہوتی ہے نا جو پروسیجر کی ہے اور اس کے اندر سارے گوش گافیاں ہیں، کس طریقے سے کیا جائے. جب اتحادی کھلے عام یہ کہہ دیں کہ جی ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، تو حکومت کے جو ہے وہ نمبرز ختم ہو جاتے ہیں. تحریک عدم اعتماد ہو یا نہ ہو، ان کی میجورٹی ختم ہو جاتی ہے. صرف میجورٹی ہی تو بات ہوتی ہے جس کے تحت گورنمنٹ بنائی جاتی ہے. ایک تو یہ پہلو ہو گیا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب سب لوگ مل کے ایک میثاق بنا لیں یا ایک ڈاکیومنٹ بنا لیں، سب کے دستخط اس کے اوپر ہوں، ٹیلی ویژن پہ آ جائیں اور 172 یا اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنی رائے کا برملا کر دیں اظہار کہ ان کا پرائم منسٹر کے اوپر کوئی کسی قسم کا اعتبار نہیں ہے اور وہ اعتماد کو بیٹھے ہیں، تو دیٹ بائی اٹ سیلف شوز کہ وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی. اس میں کسی میں سے گزر کے جانے کی بات اور وہاں سے واپس آنے کی بات وہ بالکل محمل ہو جاتی ہے. وہ بالکل ہی اس کا کوئی حیثیت نہیں رہتی. یہ بھی یاد رکھیے آپ
کہ اٹ از نیور, یہ اس طرح کی بات نہیں ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں ہی ہونا ہے, اٹ کین بی اینی پلیس. اور کون سا امر مانے ہے کہ اسپیکر کے خلاف, ڈپٹی اسپیکر کے خلاف, اور یہ اسپیکر تو پارٹیزن, یہ بالکل پارٹیزن ہے. انہوں نے خود ٹیلی ویژن پہ آ کے ان پبلک گیز نہیں. کہا ہے. اب اشتر الصاف صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسپیکر کے حوالے سے بھی تحفظات ہیں اپوزیشن کے. اب اگر اجلاس ہوتا ہے اور وہاں پر اس طرح کا رویہ ہوتا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ڈیفیکشن کلاز پہلے ہی امپلیمنٹ کر لو, ایک فہرست دے دی جائے مشتبہ لوگوں کی, اور پھر اگر وہ ووٹ اس طریقے سے کرتے ہیں تو پھر تو وہاں پہ کیا سچویشن پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, خواہشات تو اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن کیا خواہشات قانون کے مطابق ہیں, آئین کے مطابق ہیں؟ اس پہ تو بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے دوست ہیں, سینیٹر ہیں علی ظفر صاحب, پی ٹی آئی کے لائرز ونگ کے بھی ہیڈ ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے, برملا کہا ہے کہ ڈیفیکشن کلاز صرف ووٹ کے دینے کے بعد ہی. نہیں, آپ چونکہ اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں اشتر صاحب, جب اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جائے گی, وہاں پہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا, تو پھر آئینی طور پہ کیا راستہ آپ کے پاس بچتا ہے؟ کیونکہ وہ تو کوشش کریں گے اس کو کرنے کی. مرضی کوشش کرتے رہے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اپنے آپ کو. دیکھیے, جو آبجیکٹ آف لا ہے یا جو قانون کا منشا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پتہ چلنا چاہیے کہ کیا پرائم منسٹر کے پاس عددی اکثریت ہے یا نہیں. جب ایک عددی اکثریت اس کے خلاف ووٹ دے دے, اور وہ کیسے بھی ووٹ دے سکتے ہیں, وہ آؤٹ سائڈ دی اسمبلی اپنے اس بات کا اظہار کر سکتے ہیں اور لکھ کے کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ زمانے تو اب نہیں رہے. جب یہ آئین بنایا گیا اس وقت تو یہ ٹیلی ویژن وغیرہ کی اور اس طرح کی ریکارڈنگ کی فیسلٹیز نہیں تھی, اس وقت ڈیجیٹل کام نہیں تھے. اب تو ڈیجیٹل ساری چیزیں ہیں جن کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ کو اسمبلی کے چیمبر کے اندر جانے کی بھی شاید ضرورت نہیں پڑتی. آپ باہر جب یہ بات کر دیں گے تو کون پھر کہے گا کہ پرائم منسٹر جو ہے اپنی وہ اکثریت برقرار رکھے ہوئے. یہ ہو گئی سبسٹینشل بات, یعنی اس کے اندر جو ہے پروسیجر جو ہے وہ پورا ہو گیا ہوا ہے, نوٹس چلا گیا ہوا ہے. پرائم منسٹر اسمبلی کو تحلیل نہیں کر سکتے. اگر اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس موو کر دی جائے, پاس کرنے کی بات کی ہے, تو وہ پریزائڈ نہیں کر سکتے, ڈپٹی اسپیکر پریزائڈ نہیں کر سکتے. تو پھر رہ کیا گیا؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ وہ خوش دلی تو نہیں میں کہوں گا, خوش دلی تو بالکل نہیں ہوگی, وہ غلط لفظ ہوگا, لیکن وہ اس بات کو مان لیں کہ اگر ان کے پاس آزاد نہیں ہے, ان کے پاس اکثریت نہیں ہے, تو ہی شوڈ گیو اپ. ٹھیک ہے ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا, اب کائرہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تاثر بھی تو بدلتے ہیں لمحہ بلمحہ. ایک تاثر یہ تھا کہ کاف لیگ کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں, نون لیگ راضی ہو گئی ہے وزارت اعلیٰ دینے کے اوپر, اور وہ اس چیز پر بارگین کر رہے ہیں. پھر آگے کا نقشہ کیا ہوگا؟ پھر یہ بات کی جا رہی ہے کہ فوری الیکشن کے 1.5 سال اسمبلیاں مدت پوری کریں. کیا ابھی تک معاملات طے اس طریقے سے نہیں ہوئے ہیں کہ جن کو حتمی کہا جا سکے؟ ندیم صاحب, گزارش یہ ہے, ابھی جو پہلے آپ بات کر رہے تھے نا اشتر صاحب سے, اسپیکر صاحب کو کوئی لسٹ دے دی جاتی ہے اور وہ روک دیتے ہیں اور ممبران کو ووٹ نہیں ڈالنے دیتے. ایک تو یہ ہے کہ کیا قوم کی آنکھیں بند ہو جائیں گی؟ کیا آپ لوگوں کی نظریں اس سے اتنی چندھا دیں گے کہ وہ کھلے سچ کو نہیں مانیں گے؟ تو ان کی اپنی حیثیت کیا رہ جائے گی اس آرگومنٹ کی. دوسری بات یہ ہے کہ فرض کریں 15-20 ممبران ہیں جو ڈیفیکٹ کر جاتے ہیں, اسپیکر صاحب ان کو کہتے ہیں جی آپ نے ڈیفیکشن کر دی ہے, یو آر نو مور ممبرز آف دا ہاؤس. جب تک میں ممبر ہوں
جب تک میں ممبر ہوں میرا رائٹ سیز نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کسی کی ممبرشپ کو آپ کو پریمپٹ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہو گئے. اگر وہ ممبر ڈی سیٹ ہو گئے تو پھر وزیر اعظم صاحب کی اکثریت نہیں رہے گی, پھر کدھر جائیں گے؟ کیونکہ وہ انہی کی جماعت کے ممبران ہیں نا. تو پھر بھی وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے, پھر بھی ان کے خلاف عدم اعتماد ہو جائے گا, پھر بھی ان کو ایوان کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں رہے گا. سو بچنے کا راستہ نہیں ہے. لیکن دوست دھاندلی اور بدماشی کے ذریعے بچنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. اور امن و امان خراب ہوا تو اس کی ذمہ داری حکومت وقت پہ ہوگی, اپوزیشن پہ نہیں. جہاں اب تک قاہرہ صاحب اس طرف آ جائیں کہ کیا معاملات جو ہیں, کیونکہ دیکھیں اگر یہ چیزیں جو ہیں یہ آگے بڑھتی ہیں, لوگ بھی کسی نہ کسی طرف دیکھ رہے ہیں اور بہت ساری افواہیں بھی گردش کرتی ہیں. اگر آپ کا اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ اگر رہتی ہیں حکومت کے ساتھ, اور آپ لوگوں کو جو امید ہے اور جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں, اگر اس طریقے کا نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ وہ اگر ہے جس کا جواب ہمیں نہیں دینا چاہیے, کیونکہ ہم اس اگر کے اوپر بلیو نہیں کرتے, اور اس سے سوائے بھام اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اتحادی اس وقت حکومت کے ساتھ نہیں ہے, یہ واضح ہے. ہاں, ہمارے ساتھ آنے کی ان کی کیا شرائط ہے یا کس کی کیا پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے, یہ ان کا حق ہے. اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. سو دوسرے اگر کے اوپر سوال کا جواب دینا ممکن نہیں ہے. ہاں, ایک بات کلیئر ہے کہ ہمارے پاس اکثریت ہے, حکومت اکثریت کھو چکی ہے, اور اس کا فیصلہ اب ایوان سے باہر نہیں, ایوان کے اندر ہی ہوگا. ہاں, اگر حکومت ایوان کے رستے بند کرے گی تو ایوان کے باہر ہو جائے گا. لیکن آپ کو قاہرہ صاحب کیا لگتا ہے کہ حکومت, ظاہر ہے حکومت ہے, اس کے پاس بہت سارے چینل ہوتے ہیں, بہت سارے راستے ہوتے ہیں, بہت کچھ دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ آپ سے کمٹ کر رہے ہیں یا جو بات دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مائنس اتحادی بھی آپ لوگوں کے پاس نمبر پورے ہیں, وہ کس بنیاد پہ ہے؟ دیکھیے صاحب کیا خیال ہے, حکومت کی ایکسرسائزز کر نہیں چکی ہوگی؟ یہ بات جو آپ اور باقی دوست جانتے ہیں, تھوڑا تھوڑا تو ہم سیاسی لوگوں کو بھی پتا ہے نا, سیاسی جماعتوں کو بھی. ہم بھی حکومتوں میں رہے ہیں, حکومت کی صلاحیتوں کا بھی تھوڑا بہت اندازہ رکھتے ہیں, اور ہمارے ساتھ یہ وارداتیں پرانی ہوتی رہی ہیں, کوئی نئی نہیں ہے. ان کو بلاک کرنے کے راستے بھی جانتے ہیں. سو ان سارے چیزوں کا انشاءاللہ تعالی ہم خیال رکھ کے آگے بڑھ رہے ہیں, ان کو جمع خاطر رکھ کے آگے بڑھ رہے ہیں. اب گورنمنٹ جو ہے, میں نے کہا نا کہ سوائے کھلے وائلنس کے اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا. حکومت خود, آپ دیکھیں نا, اتنی اس وقت جتنی ڈیبیٹ ہے وہ کیا گورنمنٹ کی شکست کی ڈیبیٹ ہے یا ان کی فتح کی ڈیبیٹ ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا, اب اشتر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپشنز کی جب بات کی جاتی ہے, ظاہر ہے کہ یہ جو ڈی ڈے ہوگا یہ بڑا اہم ہوگا. اگر اس سے پہلے جو ہے وہ معاملات طے اس طریقے سے نہیں ہو جاتے کہ ان کی حکومت کی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی سمت تبدیل کر لیتی ہیں, ایک واضح صورتحال دکھائی دیتی ہے جو لگ یہ رہا ہے کہ آخری دم تک نہیں دکھائی دینے لگی, اور یہ جو 48 گھنٹے پھر 48 گھنٹے والا کھیل ہے یہ چلتا رہے گا. تو ایسی صورت میں آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا اگر حکومت نہیں آتی اور وہ اپنے اراکین کو بھی کنٹرول کر لیتی ہے تو ڈی ڈے والے دن کیا قانونی آپشنز ہیں, پھر آئینی آپشنز ہیں؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر وہ راستے روکے جاتے ہیں, پارلیمنٹ کے راستہ بند کیا جاتا ہے, تو پھر یہ قاہرہ صاحب نے بھی اس کی تائید کی, پھر تو یہ معاملہ جو ہے یہ ایوان سے باہر ہوگا, لیکن ہوگا وہ بھی آئینی طریقہ ہوگا, اور وہاں پہ پھر جو اراکین اسمبلی ہیں وہ اپنا پریزائڈنگ آفیسر چوز کر لیں گے, اور وہاں پہ سارا کام ہو جائے گا. اور ایک وان ہونی بات نہیں ہے, بہت ساری جگہوں پہ یہ ہو چکا ہے, انگلینڈ میں ہو چکا ہے, کامن ویلتھ میں اس طرح کی بہت ساری ایکسرسائز ہو چکی ہیں جہاں پہ اسمبلی چیمبرز کو بند کر دیا گیا, جو اراکین اسمبلی ہیں انہوں نے اپنا پریزائڈنگ آفیسر چوز کیا اور اپنے معاملات کو درست کر لیا. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر دونوں عضو معطل بن سکتے ہیں the moment ان کے خلاف نو ٹرسٹ ریموول کا
ایک ریزولوشن چلا جائے. اس میں ان کو پاس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو مومنٹ ریزولوشن از میڈ وہ دونوں اس میں معطل ہو جائے. نہیں اشتر صاحب اب ایک سیکنڈ اس پہ ذرا وضاحت کر دیں کیونکہ یہ بڑی اہم چیز ہے. آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن جو ہے وہ قرارداد موو کرتی ہے اگینسٹ اسپیکر اینڈ ڈپٹی اسپیکر تو دے سیزز ٹو آپریٹ. Oh yes, both of them. They cease to operate, they cannot preside. اور جب وہ پریزائڈ نہیں کر سکتے اور اسپیکر کا رول نہیں ادا کر سکتے, ڈپٹی اسپیکر کا رول ادا نہیں کر سکتے, تو ان کے کوئی احکامات کی نہیں. تو ایسی صورت میں پریزائڈنگ آفیسر کا تقرر پھر کون کرے گا؟ ہاں, پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ آئین ہی کے اندر لکھا ہے, رولز کے اندر لکھا ہے کہ پھر جو ہے وہ پینل ہوگا 6 لوگوں کا, جس کو اس میں سینیورٹی کے لحاظ سے وہ لوگ ہوتے ہیں, اور وہ پینل جو ہے اس میں سے جو سینئر ہیں وہ پھر پریزائڈ کریں گے. قاہرہ صاحب اس بات کی تائید کریں گے. دس از دی پارلیمنٹری پریکٹس. قاہرہ صاحب یہ جو بات ہے, یہ نقطہ جو ہے جس کی اشتر وصاف صاحب بات کر رہے ہیں, یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر ایسا صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جہاں پہ اسپیکر جو ہے اس کی جانبداری جو ہے وہ آپ کے لیے بہت اہمیت اختیار کر جاتی ہے اس سارے معاملے میں, تو پریزائڈنگ افسر کا انتخاب جو ہے وہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف اگر قرارداد ان پلیس کرتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ رانا صاحب, پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو پروپوزیشن آپ ڈسکس کر رہے ہیں اس سے تو یوں لگتا ہے کہ حکومت وقت جو کرنا چاہے گی وہ کرتی جائے گی, اپوزیشن بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی رہے گی, میڈیا بھی خاموش رہے گا, اس ملک کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی چپ رہیں گی, عدلیہ بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے گی, یہ سارا ملک جو ہے یہ بالکل گنگ ہو کے بیٹھ جائے گا, اور حکومت وقت جو چاہے گی. نہیں قاہرہ صاحب, عدلیہ کا رول تو بعد میں آئے گا, ایک تو مومنٹریلی اس وقت کی سچویشن ہے نا. بعد میں نہیں آئے گا, بعد میں نہیں آئے گا. میں جو گزارش کر رہا ہوں, اگر کوئی ایسی صورتحال بنانے کی حکومت کوشش کرتی ہے جو بالکل واضح طور پہ آئین اور قانون کے منافی ہے, جو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے, جو امن و امان کی صورتحال کے خلاف ہے, جو ملک کو انارکی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے, تو اس کے اوپر کیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز, کیا ہمارے ملک کے دیگر ادارے, کیا ہمارے ملک کی عدلیہ, کیا ہمارا میڈیا, کیا اپوزیشن کی جماعتیں, کیا اس ملک کے لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ کے وہ تماشا دیکھتے رہیں گے؟ ٹھیک ہے, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب, بہت شکریہ اشتر وصاف صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.